बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी अब तक की अहम डेवलपमेंट से। इमरान खान 13 मार्च को सेशन कोर्ट में पेश होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया है और अदालत ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी को मुअत्तल कर दिया। उधर इलेक्शन कमीशन की अगर बात करें तो इमरान खान और फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तौहीन केस में ये वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए हैं। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है जी। फितना अंगेजी और इश्तियाल अंगेज तकरीर का इल्ज़ाम है और कार्य सरकार में मुदाखलत पर शिबली फराज साहब पर भी मुकदमा दर्ज हो गया है, यानी मुकदमा दर्ज होने का सिलसिला जो है वो जारी है। बहरहाल साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने काफ़ी तनकीद की है, बात की है और उन्होंने कहा है कि पागल खान ने मुल्क का खाना ख़राब कर दिया है और भी जो है काफ़ी क्रिटिसिज्म उनकी तरफ से देखने में आया है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे जी, मरियम नवाज साहिबा ये गिला शिकवा करती हुई नजर आती हैं कि वो जो दमदार बयानियाँ दे रही हैं उसमें मुस्लिम लीगी रहनुमा उनका साथ नहीं दे रहे और अब शायद उनको इस हकीकत का इदराक होने लगा है कि जारहाना रवैया जो है वो अपनाए बगैर मौजूदा हालात में सियासी बका मुमकिन नहीं है। इस पर हमने अपने प्रोग्राम में पहले भी बात की है कि शायद जो है मरियम नवाज साहिबा ने भी ये सोच लिया और अब इसी तरीके का एक सियासी बयानिया बनता हुआ हमें दिखाई देगा। प्रोग्राम के आखिरी से में बात करेंगे जी, CCPO लाहौर गुलाम मोहम्मद डोगर केस में इलेक्शन कमीशन ने केस में फरीक बनने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है और इसके अलावा मेयर का मामला कराची का जो बड़ा अहम है और हाफिज नईम साहब जो हैं वो एक बार फिर से हमें कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि बिलावल साहब जियाले मेयर का ख्वाब जो है वो पूरा नहीं होगा, यानी एक बार फिर से उनका यही कहना है कि मेयर जो है वो जमात इस्लामी से होगा। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल जी? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। मुकदमात, पेशियाँ, अदालती कार्रवाइयाँ यही चल रहा है आजकल, यकीनन आगाज़ यहीं से होगा। अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट है वो यही कि अदालत ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जो है वो मुअत्तल किए हैं बुखारी साहब और 13 मार्च को अब फिर सेशन कोर्ट में पेशी जो है वो उनकी होगी। हालांकि खान साहब तो जो है उनके वकील की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि टाइम दे दीजिए, कि 4 हफ्ते का टाइम दे दीजिए, खान साहब को ना छेड़ा जाए। फिर साथ साथ हम देख रहे हैं कि ये बयानिया भी बन रहा है कि खान साहब की जान को शदीद किस्म के ख़तरात जो हैं वो लाहक हैं। तो उसके बीच में भी हम देख रहे हैं कि खान साहब को 13 मार्च को बुला लिया गया। जी, पहली बात तो ये है कि जो फ़ैसला हुआ है मुझे इस पर सिर्फ इस हद तक हैरानी ज़रूर है कि ये वो इसके ख़िलाफ़ नहीं हुआ जो हम पहले ही तवक्को कर रहे थे। ये तो हमें पता है कि वहाँ से क्या फ़ैसला आना है, क्या फ़ैसले हो रहे हैं। तवील लंबी कहानी है ये, लेकिन मेरे ख्याल से इसको ज़रा एक और अंदाज से शुरू करने की कोशिश करते हैं कि खान साहब से ये पूछा जाए कि खान साहब कहती है तुझको खल्क़े खुदा गायबाना क्या, आपके बारे में जो बातें हो रही हैं चाहे वो अदलिया के हवाले से हैं या आपकी उस रेजिस्टेंस के हवाले से हैं कि आपने फ़ैसला किया हुआ है कि अदालतों को तो मैं अपनी तो मैंने होना नहीं, करना है जो कर लो मेरा, तुम ललकार ललकार के खान साहब कह रहे हैं। खान साहब को जो लोग मशवरा दे रहे हैं ना पार्टी के अंदर कि आप अदालतों में ना जाएं, वो मेरे ख्याल से खान साहब से जान छुड़ाना चाहते हैं। अच्छा। उनका ख्याल ये है कि जल्दी से डिस्क्वालीफाई हों, फारग हों ये, ताकि हमारी बारी आए। क्योंकि ये मशवरा कोई नहीं दे, कोई सेन आदमी नहीं दे सकता कि आप अदालतों में अपने मुकदमात का फ़ैसला तो छोड़ दें का सामना करने की बजाय घर पे बैठ के और या छुप जाएं या कैसी कैसी बातें उनके बारे में हो रही हैं, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। हैविंग सेड दैट, दूसरी बात ये कि जो आपने रवैया इख्तियार किया हुआ है अदलिया के बारे में, जो आपकी पार्टी का रवैया है, जो आपकी पार्टी लीडरों की गुफ्तगू है, ख़ास तौर से फवाद चौधरी, असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, वो आपके रास्ते में कांटे बो रहे हैं। मौजूदा अदालती क़यादत ने सारी ज़िंदगी नहीं रहना, इसमें तब्दील होना है और तब्दीली के बाद फिर आपको ये कांटे सारे अपनी आंखों से चुनने पड़ेंगे। ये मेरा काम था, मेरा फ़र्ज़ था कह देना, मैंने कह दिया है, अमल करना उनका काम है। दूसरी बात यह है कि खान साहब जो आपने अदालतों से बचने के नुस्खे ईजाद फरमाए हैं, जो नए नए रास्ते आपने तख्लीक किए हैं, उससे अब लगता है कि किसी मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू नहीं हो सकती। एक दरख्वास्त के बाद दूसरी दरख्वास्त दे दें, एक अदालत के बाद दूसरी अदालत चले जाएं, एक वकील के बाद दूसरा वकील खड़ा कर लें, वो अदालत से कहेगी जी मैं तो अभी आया हूँ, मुझे वक्त चाहिए, अगली पेशी के ऊपर मैं अर्ज़ कर दूँगा, अगली पेशी आए तो फिर एक नया वकील खड़ा कर दें। ये सब कुछ हो रहा है। उसके बाद फिर आपने सिक्योरिटी के खदशात का ड्रामा जो रचाया है वो भी सारे करेंगे। अब हर कोई कहेगा कि जी मेरी तो जान को खतरा है, मेरे मुखालिफ मुझे मार देंगे अगर मैं अदलत में आऊँगा। फिर आपने साथ ही अदालत को मशवरा भी दे दिया है कि आप अपनी भी सिक्योरिटी का इंतजाम करें, चूँकि आप भी सेफ नहीं हैं। वो तो खुदा का शुक्र है कि वो अदालत के जज ने उनसे कहा कि आप हमारी फ़िक्र छोड़िए। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात कर रहा हूँ, फारूक साहब ने कहा, ये फारूक साहब ने, कि आप हमारी बात फ़िक्र ना करें, हमें अल्लाह पर बहुत तवक्कुल है,
اور جان ایک دن جانی ہے، وہ دو دفعہ تو جانی نہیں ہے. تو بڑا سالڈ جواب ہے ان کی طرف سے، اگر خان صاحب کو یہ بات سمجھ میں آئی ہو. اب آج جناب خان صاحب، آپ نے قانون کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے، عدلیہ آپ کی باندھی ہے، آئین کو آپ نے یرغمال بنایا ہوا ہے، پوچھنے والا آپ کو کوئی ہے نہیں ہے، جو مرضی کرو خان صاحب، بٹ دس از ناٹ انلمیٹڈ. آپ نے عدالتی نظام کے حوالے سے ریڈ لائن کو ایک مرتبہ نہیں بار بار کراس کیا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں یعنی ہے. ابھی تو جو مرضی کرے، لیکن یہ آفر محدود مدت کے لیے. ہاں، یہ بالکل محدود مدت کے لیے، اس لیے کہ اگر قیادت بدلے گی تو نظام بدلے گا، نظام بدلے گا تو عادات بھی بدلنی پڑیں گی. اب آپ دیکھیں نسخہ کیا خان صاحب نے ایجاد کیا ہے کہ اگر آپ کو سیشن سے کوئی فیصلہ لینا ہے اپنی مرضی کا تو 500 بندے، اگر آپ نے ہائی کورٹ سے لینا ہے تو 1000 بندہ، اگر آپ نے سپریم کورٹ سے لینا ہے تو 1500 بندے لیں، حملہ آور ہوں، اپنی مرضی کا فیصلہ لیں، بغل میں دبائیں اور گھر آ جائیں. اور احتساب عدالت کا تو جہاں تک معاملہ ہے اس کے لیے تو 300 بندہ کافی ہے. نہیں بخاری صاحب، یہ بڑی خطرناک قسم کی روایت ہے. یہ روایت میں نے تو نہیں ڈالی نا. ایگزیکٹلی یہی میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ پاکستان میں صرف عمران خان صاحب نہیں جن کے پاس، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس پبلک سپورٹ ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ بہت اور لوگ بھی ہیں، یقیناً آپ کو علم مولانا فضل الرحمان ان میں آتے ہیں، پھر تحریک لبیک کا خطرہ جو ہے وہ ہر وقت موجود یہ رہتا ہے. آپ بڑے بڑے خوفناک نام لے رہی ہیں. میں وہی کہہ رہی ہوں کہ یہ غلط روایت ہے. اگر یہ روایت شروع ہو گئی پلیز والی ریاست مدینہ غلطی نہیں کر سکتا کوئی. وہ جو روایتیں ڈال رہے ہیں ٹھیک ہی ڈال رہے ہیں. آگے سنیں نا. اب میرے خیال سے تمام بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے عدالتی ونگز بنائیں، ہر بڑے شہر میں بنائیں. جب کسی عدالت میں پیش ہونا ہو، اچھا عدالتی ونگ یہ کام کرے. مثال کے طور پہ یہ رانا ثناء اللہ کے ناقابل وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں نا گجرانوالہ کی عدالت سے، ان کو چاہیے اپنے ساتھ 400 بندے کی مار ہے، صرف 400 بندے لیں، وہ عدالت کا گیٹ توڑیں، وہ CCTV کیمرے توڑیں، تو فیصلہ اپنی مرضی کا لے تو گھر جائے. یہ رواج اور یہ جو روش ہے یہ بہت خطرناک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بار بار عدالتوں کی بھی تذلیل ہو رہی ہے، تضحیک ہو رہی ہے. آپ بھی مرتکب ہو رہے ہیں تضحیک کرنے کا. ایک ہی دفعہ وہاں درخواست میں 4 مہینے کا آپ نے ٹائم مانگا تھا نا، آج آپ 4 سال کی درخواست لکھیں ایک عدالت میں، جہاں ٹھک سے آپ کو ٹائم مل جانا ہے. مکے مسئلہ 4 سال ایش کریں آپ. جی 4 ہفتوں کا ٹائم مانگا انہوں نے. 4 ہفتوں کا نہیں، انہوں نے 4 مہینے کا ٹائم مانگا تھا. 4 ہفتے تو عدالت نے کہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ 4 سال کی ایک ہی درخواست لکھیں نا، بار بار جو ہمیں لینا ہے. 4 ہفتے نہ 4 مہینے، آپ 4 سال کی ایک ہی دفعہ لے لیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ عدالتوں میں نہیں جانا، پیش نہیں ہونا، لیکن ہم نے ریلی کی قیادت ضرور کرنی ہے. اس سے نہیں آپ ہمیں روک سکتے. ہم چاہیں تو 5ویں دن زخمی ہونے کے بعد اس راولپنڈی تشریف لے جائیں اور وہاں پر سٹیج پہ چڑھ بھی جائیں اور وہاں سے خطاب بھی کریں. ان سے یاد ہے نا، آپ نے دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا، لیکن ہم نے عدالتوں میں نہیں جانا کیونکہ ہماری شان نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں والی ریاست مدینہ ہوں اور باقی سارے لیڈر چور ہیں. یہ تو والی ریاست مدینہ نے بھی کبھی نہیں کہا تھا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ خان صاحب ہیں. ہم نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے کوئی بھی وکیل بندیال کی عدالت میں ایک پٹیشن لے کے جائیں کہ جناب ہمارے وزیر اعظم کو بحال کر دیں، اور بندے ساتھ اتنے ہی ہوں جتنے میں نے کہا ہے، تو یہ 4 سال واسطے بحال سمجھو. یہ ہے حال ہماری آج کی عدلیہ کا اور عدلیہ میں جانے والے خان صاحب کا. بتائیں مجھے اس کا کون سا ایک پہلو درست ہے جتنی گفتگو میں نے کی ہے، اور اس میں سے کیا غلط ہے جو میں نے اپنے پاس سے گھڑ کے آپ کو بیان کیا ہے. آج آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا. آپ نے دیکھا تھا لاہور ہائی کورٹ 1.5 دن 7 بار ملتوی کی انہوں نے سماعت. اس کے بعد جس تمطراق سے وہ گئے آپ نے دیکھا نتیجہ کی نکلا. اپنی مرضی کا فیصلہ، کچے مارو دکار، آگے چلیے. وہ جوڈیشل کمپلیکس گئے، آپ نے دیکھا وہ ان کو تو شرم آنی چاہیے یہ کہتے ہوئے کہ ان کو اپنی جان کا خطرہ ہے. ان سے تو ججوں کی جان کو خطرہ تھا. جو ادھم مچا اس دن جوڈیشل کمپلیکس میں، آپ نہیں دیکھا کہ یاد نہیں ہے؟ اس سے ان کی جان کو کیا خطرہ ہے؟ ان سے تو ججوں کی جان کو خطرہ ہے. وہ حملہ آوری اس لیے ہوئے تھے کہ جج دبک جائے اور دبک کے ان کی مرضی کا فیصلہ دیں. کیا ہوا؟ 4 کیسز میں سے 3 میں ضمانت کروا کے آ گئے اور 1 میں گئے ہی نہیں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ ناقابل وارنٹ گرفتاری جاری ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ بیٹھی ہوئی ہے ریلیف دینے کے لیے. آپ تشریف تو لائیں. تشریف لے گئے، وہ سسپینڈ ہو گیا. کدھر جا رہے ہیں ہم؟ یہ کون سا معاشرہ ہے؟ کیسے چلے گا یہ نظام؟ کدھر گیا وہ حلق پھاڑ پھاڑ کے کہنا ایک ہی قانون ہونا چاہیے سب کے لیے، نیا پاکستان ہے. Is this a new Pakistan?
صدقے چلے جائیں. یہ پاکستان نہیں بچے گا, خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک اگر یہی حال رہا کہ عدالتوں کو پتھر ماریں, روڑے ماریں, جا کے نعرہ بازی کریں, اپنی مرضی کا فیصلہ لیں اور گھر آ جائیں. کیا کر رہے ہیں یہ؟ میری درخواست ہے جج سے بہت ہمبلی, انہوں نے تاریخ میں زندہ رہنا ہے, ان کو یہ کرنا پڑے گا ٹو کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ, کہ جس نے پیش ہونا ہے اس کو پیش ہونا چاہیے. صحیح. اگر عدالت ریاست کی رٹ یہ انشور نہیں کر سکتی تو شرم آنی چاہیے اس حکومت کو بھی. یہ صرف عمران خان کا قصور نہیں ہے, یہ صرف عدلیہ کا قصور نہیں ہے, ڈوب مرنا چاہیے اس ریاست کو جو ایک ملزم کو پیش نہیں کر سکتے عدالت میں. اچھا بقائی صاحب, اب دیکھیں نا ان کی طرف سے بھی بات تو دوسری طرف کی بھی ہمیں کرنی ہے, ان کی طرف سے بھی کچھ جو توجیحات ہیں اس کی پیش کی جا رہی ہیں, جس میں سب سے بڑی جو توجیح وہ پیش کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کی جان کو سیریس قسم کے خطرات ہیں. دیکھیں آپ بالکل رد نہیں کر سکتے اس چیز کو, ایک حملہ ان کے اوپر ہو چکا ہے بقائی صاحب, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیریس قسم کے خطرات ہیں. اسی اسنا میں اگر ان کے اوپر خدا نہ خواستہ کوئی دوسرا حملہ ہوتا ہے تو یقیناً اس کی بھی ذمہ داری جو ہے وہ کسی نہ کسی پر تو آئے گی. وہ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو آن لائن ایک سہولت فراہم کی جائے. پہلی بات تو یہ ہے پیشی کی نہیں, تو وہ یہ بھی تو چاہ رہے ہیں نا کہ میں دوبارہ پرائم منسٹر بنوں, تو بنائیں نا پھر اس کو, پھر اس کی خواہشات پوری کرنی ہے تو پھر کریں, پھر ساری کریں, فارغ کریں اس چیف کو, فارغ کریں اس کو, فارغ کریں اس کو, بنائیں ان کو پرائم منسٹر دوبارہ. ان کی خواہشات پر ملک چلیں گے اب, پہلے تو کسی کی خواہشات پر ملک نہیں چلے. یہ کیا ہیں, مطلب آسمان سے اترے ہیں کہ اگے ہیں؟ مطلب he should be a citizen of Pakistan, he should be bound to obey law of the land. اس کے بغیر کوئی معاشرہ چل نہیں سکتا. آپ بریک لینے کی کوشش کریں جتنی جلدی کر سکتی ہے, کیونکہ میرے جذبات واقعتاً قابو سے باہر ہیں. نہیں, میرے پاس ابھی 2-4 باتیں ہیں کرنے کو بریک سے پہلے. زردائی اب آ جائیں, آپ ان کی طرف سے, آپ نے کہا نا ان کی طرف سے بات کرنی چاہیے, بالکل کرنی چاہیے. یہ عدالت میں ان کی پیشی کو جان کا خطرہ ہے. کیا خطرہ تھا جی جو 3 عدالتوں میں گئے تھے, وہ بتائیں مجھے. جتنے لوگ ان کے ساتھ تھے, جس طرح سے انہوں نے ان کا گھیراؤ کیا ہوا تھا, کوئی کر سکتا ہے کوئی کارروائی ان کے خلاف؟ وہ تو اپنی جان کو خود ولنریبل بنا رہے ہیں. اتنے بڑے کراؤڈ میں جائیں گے, اگر وہ پولیس کی کسٹڈی میں جائیں گے تو ذمہ داری ہے کسی کی. اگر آپ اس طرح سے موٹر وے کے اوپر جائیں گے تو زیادہ ولنریبل ہیں آپ عقل کی بات کریں, آپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. لیکن کل سے ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کل سے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے انتخابی مہم کا آغاز کر رہے ہیں, اور کل انہوں نے قیادت کرنی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ چل نہیں سکتے سہارے کے بغیر, یہ بہانے کہاں گئے؟ یہ سارے کام ہوں گے, صرف عدالت میں نہیں جانا. دیکھیں نا, یہ مطلب ہے اتنی دوگلا پن, اتنی منافقت نہیں چل سکتی بھائی, کسی بھی معاشرے میں نہیں کرنا چاہیے. خان صاحب ہاتھ باندھ کے گزارش ہے آپ سے, آپ کے جن لوگوں کے کہنے میں آ کے عدالتوں کو انڈرمائن کر رہے ہیں, عدلیہ کے رول کو انڈرمائن کر رہے ہیں, آپ اپنا بھلا نہیں کر رہے ہیں. میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, یہ جو ان کو یہ مشورے دیتے ہیں, دے آر ناٹ ہز فرینڈس. کون لوگ ہیں جو اسے مشورے دیتے ہیں؟ پارٹی کے وہ جو امیدوار ہیں کہ اگر خان صاحب مائنس ہو جائیں گے تو پرویز الہی صاحب آج صدر بنے, یہ بھی آج کی بڑی خبر ہے. صدر بن گئے پی ٹی آئی کے. دیکھیے, میں 2-3 باتوں کا قائل ہوں. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب سیزنڈ پولیٹیشین ہیں, ویٹرن پولیٹیشین ہیں. وہ جماعت یعنی جو پاکستان مسلم لیگ نون سے جب علیحدہ ہونے کا فیصلہ کیا انہوں نے, تو پونی جماعت کھا گئے تھے, اپنے ساتھ لے گئے تھے. آپ کو یاد ہے نا کاف لیگ کیسے بنی تھی؟ تو میں خان صاحب کو وار نہیں کرنا چاہتا, میں تو چاہتا ہوں کہ پرویز الہی صاحب اپنے اس مشن میں بھی کامیاب ہوں اور پی ٹی آئی کے حد سے بکھرے کر دیں, جو کہ وہ کر دیں گے. ان میں کیپیسٹی ہے, ان میں وہ ہنر ہے, ایکسپیرینس ہے, وہ فائنینشیل مسلز بھی ہیں کہ وہ اس پارٹی کو بھی لے اڑیں گے. یہ میں پریڈکٹ کر رہا ہوں, اگے دا نہیں میں نے پتا. اچھا چلیں ہمیں بریک لے لیتی ہوں, بڑی خطرناک باتیں آپ نے کر دی. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہی. ویلکم بیک جی. اب بات کریں گے مریم نواز کے حوالے سے, جو کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکلی کافی ایکٹیو ہمیں نظر آ رہی ہیں, مختلف ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہی ہیں. یقیناً مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی باقاعدہ جو انتخابی مہم ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے, اور تابڑ توڑ حملے جو ہیں وہ خان صاحب کے اوپر کیے جا رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ کچھ گلے شکوے اپنے پارٹی اور ان کے سینئر جو رہنما ہیں ان سے کرتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہیں. اب کیا ہو رہا ہے پارٹی میں, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کافی عرصے سے جو ہے وہ پارٹی میں 2 دھڑوں کی بات
بات بھی کی جاتی ہے، پھر پارٹی میں جو ہے وہ شہباز بیانیے اور نواز شریف کا جو بیانیہ ہے اس کے حوالے سے بات بھی کی جاتی ہے، پھر کچھ ناراضگیاں، کچھ اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آتی ہیں، شاہد خاقان عباسی والا جو یہ تمام معاملہ ہے آپ کے سامنے. اب جو مریم نواز صاحبہ کی طرف سے شکوہ سامنے آئے، وہ کہتی ہیں کہ مسلم لیگی رہنما جو ہیں وہ میرے بیانیے کا ساتھ نہیں دیتے ہیں. یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ 5 کے ٹولے کا ایک بیانیہ جو مریم نواز واپس آئی ہیں تب سے بڑے دمدار طریقے سے انہوں نے اس پہ بولنا شروع کیا ہے. ان کو لگ رہا ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر سے اس پر ساتھ نہیں دیا جا رہا ہے. بخاری صاحب آج بھی بات کی ہے مریم نواز صاحبہ نے، اس سے پہلے بھی اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً روز ہی کہیں نہ کہیں وہ خطاب کر رہی ہیں، بات کر رہی ہیں. یہ جو ایک چیز ہمارے سامنے آئی ہے، یہ کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ ان کا شکوہ درست ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر سے ہی وہ جو بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہی ہیں، یا پھر سیاسی بقا جس کو وہ سمجھتی ہیں کہ اگر تگڑا بیانیہ ہوگا تو سیاسی بقا تو اسی میں ہے، اس میں ان کا ساتھ نہیں دیا جا رہا؟ یہ میرے خیال سے یہ شکوہ جواب شکوہ کے طور پہ دیکھنا پڑے گا آپ کو اس کو. یقینی طور پہ انہوں نے آج یہ شکایت کی ہے اور بھرپور جلسے میں کی ہے کہ لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا ہے. ہمارا جو بیانیہ ہے جو 5 کے ٹولے والا لے کے آئی ہیں لندن سے، اس پہ ان کا خیال یہ ہے کہ پارٹی پوری طرح سے ان کے ساتھ نہیں ہے. اس کی 2 بنیادی وجہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت کہہ لیں، چاہے اسے جو بھی کہہ لیں، لیکن مین سٹیک ہولڈر اس پہ نون لیگ ہے اور ان کے چچا حضور جو ہیں وہ اس کے پرائم منسٹر ہوتے ہیں. تو اس لیے سمجھ میں آتی ہے کہ بھرپور طریقے سے اس بیانیے کے ساتھ کیوں نہیں دیا گیا، کیونکہ پارٹی ایک طرح سے ڈیوائیڈڈ نہیں ہے، لیکن ایک پارٹی جو حکومت چلا رہی ہے اور ایک پارٹی جو پروٹیسٹ کر رہی ہے. 2 حصے ہیں نا پارٹی کے. مریم جلسوں میں گفتگو کر رہی ہیں، وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو فرق رہے گا اور فرق ہونا چاہیے. نہیں، یہ اچھی بات ہے. میں بتاتا ہوں کیوں. اس لیے کہ پارٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے کبھی کسی سخت بیانیے کا ساتھ دیا ہے، سوشل میڈیا پہ ہم متحرک ہوئے ہیں، تو ہمارے خلاف اس وقت کی سیکورٹی ایجنسیز نے، ایف آئی اے نے اور دوسروں نے کارروائیاں کی اور ہم جیلوں میں رلے اور ہمیں کسی نے نہیں پوچھا. اچھا، یہ پچھلے کچھ ادوار کی بات ہے یا اس دور کی بات ہو رہی ہے؟ وہ جب بھی مسلم لیگ نون نے کوئی کیمپین چلائی، کوئی بیانیہ بنایا، چاہے وہ ووٹ کو عزت دو کا تھا، چاہے وہ نواز شریف کو واپس لاؤ کا تھا، چاہے وہ نواز شریف کو باہر بھیجو کا تھا، جتنے بھی بیانیے بنے، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم نے اس بیانیے کو لے کے آگے چلنے کی کوشش کی، ہمارے خلاف اتھارٹیز نے ایکشن کیے اور اس ایکشن میں ہمیں پارٹی اور پارٹی کی لیڈرشپ نے لاوارث چھوڑ دیا. تو اسی لیے میں نے شکوہ جواب شکوہ کہا کہ ان کی شکایت اپنی جگہ ہے، لیکن جو ان کے ورکرز ہیں وہ بھی شکایت کر رہے ہیں. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ آج کا جلسہ جو ہے یہ میرے خیال سے کئی اعتبار سے آئی اوپنر ہے. ایک تو یہ کہ جن لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ شاید مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک سیاسی پارٹی کے طور پہ دفن ہو گئی، ختم ہو گئی، بکھر گئی، ان کی تو آج آنکھیں کھل جانی چاہیے، بیکاز اٹ واز اے ویری ویل اٹینڈڈ ریلی. اور وہ جو دعویٰ کرتے تھے کہ 24 کروڑ کی قوم جو ہے وہ پوری 24 کروڑ کی قوم ان کے ساتھ ہے، ان کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے، ان کو بھی ذرا تھوڑا سا غور و غوص کرنا چاہیے اس کے اوپر کہ وہ لوگ جنہوں نے 56% ووٹ دیے راجن پور کے علاقے میں بھی اور 47 ایک نے لیے ہیں، تو وہاں بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یو ہیو سویپٹ دا الیکشنز. وہ بھی پاکستانی ہیں نا جنہوں نے 47% ووٹ دیے ہیں. اسی طریقے سے جو لوگ آج جلسے میں گئے تھے یہ بھی پاکستانی ہیں، یہ باہر سے امپورٹ تو نہیں ہوئے ہیں نا. تو اس لیے اتنے بڑے بڑے دعوے جن کو جسٹیفائی نہ کر سکے آدمی، وہ نہیں کرنے چاہیے. دیکھیے 2 3 4 5 باتیں مریم نواز کر رہی ہیں تسلسل کے ساتھ، جس کا ابھی تک عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا ہے. ایک تو وہ یہ کہتی ہیں کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی بیٹی کو قوم سے کیوں چھپایا. اچھا، اٹس اے ویری سینسٹیو میٹر. اٹ ہیز اٹس لیگل کنوٹیشنز. اٹ ہیز دا کورٹ آرڈرز آف لاس اینجلس کورٹ، جہاں آپ نے اس کی پیرنٹہوڈ ایکسیپٹ کی ہوئی ہے. پھر آپ نے ایک این او سی جاری کی ہوا ہے فار دا کسٹڈی ٹو دا آنٹ آف ٹیرن وائٹ، جس نے اس کی کسٹڈی لی. الٹیمیٹلی شی از شفٹڈ ٹو جمائمہ، جہاں وہ خان صاحب کے 2 بچوں کے ساتھ پرورش پا رہی ہیں. تو یہ پہلے جو ریئیکشن تھا خان صاحب کا وہ یہ تھا کہ میرا ذاتی معاملہ ہے، who the hell are you. لیکن جب یہ الیکشن کی طرف بات آتی ہے، چلیے آپ نے پہلے جو الیکشن لڑے تھے اس میں آپ نے ان کو نہیں ڈکلیئر کیا فائن، لیکن جو آپ نے اب الیکشن لڑے ہیں، 7 الیکشن لڑے ہیں آپ نے، اس میں بھی آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا. وہ کہتے ہیں نا بیٹر لیٹ دین نیور. چلے تب نہیں کیا تھا، اب کر دیتے تاکہ آپ کے پاس کوئی جواز تو ہوتا. لیکن وہ کیس جو ہے وہ اب عدالتوں کو چڑھا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ پیشیاں آپ نے بھگتنی ہیں، آپ کو بلایا ہوا ہے کورٹ نے، آپ نہ جائیں وہ الگ بات ہے.
تو ایک تو یہ بیانیہ بہت مضبوط ہے اور اسی کو بنیاد بنا کر میرے خیال میں وہ کہہ رہی ہیں کہ ترازو کے دونوں پلڑے برابر کرو. خان صاحب نا صادق ہیں. کریکٹ. آپ نے یہ بات بالکل ٹھیک کہی کہ اس قسم کی باتوں کو لے کے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ تو جو ہوا سو ہوا, لیکن خان صاحب کی پوچھ پڑتال ان چیزوں پر ہوگی یا نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ نے فارن فنڈنگ میں چوری کی, آپ کی چوری کا ثبوت دیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے, 34 اکاؤنٹس انہوں نے دیے جو آپ نے اکاؤنٹ فار نہیں کیے ہوئے. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی چوری تو کر سکتا ہے 70 سال کا بابا, تو جیل کیوں نہیں جا سکتا جی؟ اب آپ بتائیں اس کو کیسے آپ کوشچن کر سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ آج کے اجلاس میں سابق جو چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے ثاقب نثار صاحب, ان کے حوالے سے بھی کافی گمبھیر گفتگو کی ہے انہوں نے. ایک تو یہ کہ وہ ان کو مخاطب کرتی ہیں ڈیم والا بابا کہہ کے, جو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے, بالکل مناسب نہیں ہے. وہ چیف جسٹس ہیں سابقہ, ان کا ایک احترام ہونا چاہیے. پھر وہ ان سے ایسے جو ہم نے دیکھا ہے یہ ثاقب نثار صاحب کے جو کنفیشنز کچھ ہمارے سامنے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ مزید مضبوط کریں گے 5 کے ٹولے کے بیانیے کو؟ کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے آج اس کو جواز بنایا, انہوں نے کہا کہ دیکھیں چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور سامنے آئیں گی اور لوگ کھلیں گے. ایک سوال کا جواب میں آپ سے مانگتا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ پارشلی کوئی صادق اور امین ہو سکتا ہے؟ یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ حصوں میں بتائیے, یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ ان کی یہ وضاحت کہ میں نے تو ان کو 50% میں نے مکمل اب آپ اس پہ ہنس رہی ہیں, میری بھی ہنسی چھوٹ رہی ہے, تو یہ جو ایکسپلینیشن ہے یہ کوئی خاص نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ مریم نے آج یہ بھی پوچھا کہ فیض حمید صاحب کو آپ کہتے ہیں میں جانتا ہی نہیں تھا, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب اس کا بھی کوئی رول تھا. پھر وہ حوالہ دے رہی ہیں کہ فیض حمید شو کے پاس گیا اور اسے کہا کہ اس کو باہر نہیں آنا چاہیے, نہ نواز شریف کو کی ضمانت ہونی چاہیے. اب یہ سارے وہ حقائق ہیں جن سے پردہ اٹھ رہا ہے اور ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ آئیں جناب اس کو غلط ثابت کریں. صحیح ہے. تو یہ تو آپ اس سے اپنی جان اس طرح سے تو بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے بخاری صاحب, سوری مجھے یہاں پہ بریک لینی ہے, لیکن میرے سوال کا جواب آپ نے دیا کوئی نہیں, وہ میں نے آ کے لینا ہے اب آپ سے. وہ یہ کہہ رہی ہیں چیزیں کھل رہی ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں ثاقب نثار صاحب بھی سامنے آگے, وہ کہتی ہیں ابھی اور لوگ بھی, وہ تو سب کہہ رہی ہیں, لیکن وہ کن سے گلا کر رہی ہیں اور کیوں گلا ان کو کرنا پڑ رہا ہے؟ پارٹی کے کون سے لوگ ہیں جو اس بیانیے کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں؟ اگر چیزیں کھل رہی ہیں, بیانیہ اسٹیبلش ہو رہا ہے, تو پھر پارٹی کے لوگوں کو ان کا ساتھ دینا پڑے گا. آپ کہتے ہیں ڈویژن نہیں ہے. اب اس پہ بھی ذرا تھوڑی روشنی ڈالیے گا. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی بریک بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے آپ کو. 5 کا ٹولہ کا بیانیہ مریم نواز صاحبہ لے کر آئیں, بڑے دمدار طریقے سے انہوں نے اس کو بیان کرنا بھی شروع کیا. کتنا بکا کتنا نہیں, لیکن شکوہ وہی ہے کہ پارٹی کے اندر سے ان کو وہ سپورٹ نہیں مل رہی جو کہ ان کو چاہیے تھی. بخاری صاحب یہی سوال میں نے پہلے چھوڑا تھا, آپ نے جو ہے اس کا جواب بالکل دیا اور آپ نے کہا کہ ڈویژن نہیں ہے, لیکن ایک جو حصہ ہے وہ انتخاب کی تیاری کر رہا ہے, دوسرا حصہ گورنمنٹ چلا رہا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر اس طریقے سے ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے, یقیناً سیاسی بقا سے جوڑا ہے مریم نواز صاحبہ نے, یہ بہت اہم نقطہ ہے اس چیز کا, کہ وہ کہتی ہیں کہ اس طرح کا دمدار سیاسی بیانیہ ہی اب سیاسی بقا ان کو نظر آتی ہے اس میں. اگر اس میں تمام لوگ مل کر ساتھ نہیں دیں گے, چاہے جو بھی ڈویژن ہے, چاہے جو لوگ حکومت چلا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں سینئر رہنما اس میں ان کا ساتھ نہیں دے رہے, تو یہ کتنا نقصان ہے پارٹی کے لیے اس میں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 5 کا ٹولہ کا جو بیانیہ ہے یہ بنا ہے خان صاحب سے متاثر ہو کے. لیٹ اس بی ویری آنیسٹ. ان کا خیال یہ ہے کہ بیانیہ چاہے اینٹی امریکن ہو, چاہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو, پاکستان میں بکتا ہے. اچھا. لہٰذا وہ جو لندن میں اتنا دیر قیام کر کے آئیں والد صاحب کے ساتھ رہیں, تو وہاں یہ طے پایا کہ ہم بھی وہی لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں جو عمران خان صاحب نے اختیار کیا ہوا ہے. تو میں اس کا آدھا کریڈٹ تو دیتا ہوں خان صاحب کو, اور آدھا کریڈٹ دیتا ہوں ان کو کہ چلیے بولے تو. ایک دوسری بات یہ ہے کہ مہنگائی سے یہ جان نہیں چھڑا سکتے, جو مرضی کر لیں, عوام نے ان کو اس مہنگائی کی قیمت ادا کرنے پہ مجبور کرنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پی ایم ایل این اڑ جائے گی الیکشن میں, بالکل یہ نہیں کہہ رہا, لیکن میں یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس سے بہت بڑا فرق پڑے گا. جس سوال کی طرف آپ مجھے بار بار لے کے آ رہی ہیں, نہیں سوال میں یہ کرنا چاہ رہی تھی بخاری صاحب کہ یہ 5 کا ٹولہ کا بیانیہ ٹھیک ہے, بڑا دمدار ہے, کوشش کر رہی ہیں, اپنی پوری ایفرٹ کر رہی ہیں, نظر آ رہی ہے, لیکن یہ مہنگائی کا جو ایک طوفان ہے, یہ اس کا توڑ نہیں ہے. یہ اس کا توڑ تو نہیں ہے, ایبسلیوٹلی نہیں ہے. یہ انہیں یا قیمتیں کم کرنی پڑیں گی کلوز ٹو الیکشنز, اور یا انہیں قیمت چکانی پڑے گی. either of the two thing. yes. دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو آج کا جلسہ ہے
میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آئی اوپنر ہے، لیکن یہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے لیے بھی آئی اوپنر ہے، اس لیے کہ لوگ جو ہیں، جو ان کے پارٹی کے ایکٹیو ورکرز ہیں، وہ شکایت کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ سارا سال پنجابی میں کہتے ہیں نا پیس تو ہم نے نکالی، پی ایسی کڈی، اور بینیفٹ ملا کسی اور کو. صحیح ہے. جب ٹکٹیں دینے کا وقت آتا ہے، جب کسی عہدوں کی تقسیم کی باری آتی ہے، تو سارے عزیز و اقارب بھی یاد آ جاتے ہیں، سارے رشتہ دار بھی یاد آ جاتے ہیں، اور ورکر بھول جاتے ہیں. یہ ڈیلیما دوسری پارٹیوں میں بھی ہے، یہ تحریک انصاف میں بھی یہی ہوا ہے، پیپلز پارٹی میں بھی یہی ہوتا ہے، لیکن نون لیگ میں کچھ زیادہ ہے. اسی لیے سب سے زیادہ موروثی سیاست کی گالی بھی نون لیگ کو پڑتی ہے. حالانکہ پیپلز پارٹی میں آپ دیکھ لیں یا آپ انٹرنیشنلی دوسرے ملکوں کی پارٹیوں میں دیکھ لیں، یہ اب کوئی کرائٹیرین نہیں رہ گیا کہ جی یہ موروثیت ہے، چونکہ باپ بھی صدر تھا، بیٹا بھی صدر ہے. میں نے مثالیں بھی دی تھی آپ کے پروگرام میں بے پناہ، چاہے وہ جونیئر بش ہے، سینئر بش ہے، چاہے وہ اندرا گاندھی ہے، راجیو گاندھی ہے، مانیکا گاندھی ہے، اینڈ وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس قسم کی سیاست وہ چلتی. لیکن پارٹی کے ورکرز کی طرف سے جب یہ ایشو بن جائے تو پھر یہ بہت خوفناک ہوتا ہے. میرے خیال سے مریم صاحبہ کو بیٹھ کے اس کے اوپر غور کرنا پڑے گا. ایک بات. دوسری بات دیکھیے، دوسری طرف وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں اگر میں جیل گئی، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ گئی، میں وہاں سے روتے ہوئے نہیں نکلی. یہ بات تو اس کی ٹھیک ہے. اچھا، حوالہ ان کا ان 4 پی ٹی آئی کے لیڈرز کی طرف ہے جو جیل گئے 2 دن کے لیے اور گلے لگ کے ہڑکے مار کے روئے. اچھا، کوئی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی کرائٹیرین ہے کسی کو جج کرنے کا. بہادری کا پتہ ہے جب مشکل وقت پارٹی پہ آتا ہے. ابھی تک مشکل وقت ایز سچ طریقے انصاف پر نہیں آیا ہے. یہ پیس یا پیپلز پارٹی نے کاٹی ہے اور یا نون لیگ نے کاٹی ہے. یہ تو بالکل فیکٹس کی بات ہے. ہم توقع رکھتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ذرا سوشل میڈیا کی طرف بھی تھوڑی سی توجہ جانی چاہیے، چاہے وہ نون لیگ ہے چاہے وہ تحریک انصاف ہے. مختلف قسم کی میمز بھی بن رہی ہیں، مختلف قسم کی اس پہ بہت زیادہ کرٹیسزم بھی ہوتا رہا ہے. ہم دیکھا ایک تصویر میں عمران خان صاحب برقع پہن کے کھڑے ہوئے اپنے ہی کراؤڈ کے اندر. یہ خان صاحب نہیں کریں گے کبھی. میں خان صاحب کو جانتا ہوں. خان صاحب کے نڈر ہونے کے بارے میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. یہ جو کہتے ہیں بیڈ کے نیچے چھپ گیا، یہ بھی ایسا نہیں ہے. یہ بھی سیاسی بیان ہے نا، مگر یہ سچ ہے کہ تھے وہ زمان پاک میں. ٹھیک ہے، چلے اس نوٹ کے اوپر اب پروگرام کا وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے فی الحال اتنا. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.